अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। जी साहिल भाई, मैंने आपसे सिर्फ एक तो ये कहना था कि आपने जो यू आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्पीकर्स आई एवर कम अक्रॉस। आपका जो एक्सप्लेनेशन थी, मैंने आपका एक्सप्लेनेशन सुनी थी सूरह काफ की एंड ऑफ टाइम्स के पर्सपेक्टिव से, इट वाज एन आई ओपनर। आपने टाइम डायलेशन और पोर्टल्स और डायमेंशंस की जो बात की, मैंने कभी पहले इस तरह से नहीं देखा। थैंक यू फॉर दैट। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये कि आपके एक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी पैशनेट अबाउट अडॉप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मैं अफोर्ड कर सकी तो मैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें वगैरह जब हमें पता चलती हैं, स्पेशली ऑर्फनेजेस में या फॉस्टर होम्स में, मैं इधर अमेरिका में रहती हूँ, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि बच्चों के साथ अब्यूज होते हैं। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट अडॉप्शन, और मुझे था कि मैं इस्लामिक जो सारे रूल्स हैं, महरम ना महरम को अगर मैं रख सकती हूँ अपने घर में, जिससे आपको पता है सगे बहन भाइयों में एक हिजाब होता है, तो अगर आप वो मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था कि आप you didn't sound very favorable towards adoption। तो मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि आपको पता है हजरत अली भी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थे, फिर ज़ैद बिन हारिस भी उनके अडॉप्टिव सन थे। तो इस्लाम क्या कहते हैं उसके बारे में आप, मुझे पता है आप गार्डियनशिप की या स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे, उसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप वो सारा कुछ मेंटेन कर सकते हैं घर में महरम ना महरम का, तो फिर इस्लाम क्या कहते हैं, आप अपने घर में रख सकते हैं बच्चों को, ऑर्फन्स को। थैंक यू जी। तो आपने जो इन्वोक किया है ना, वो स्टिपुलेशन है वो कि नबी इस्लाम ने अली को अपने घर पे रखा हुआ था। तो हज़रत अली, याद रखिएगा, आप अपने भतीजे को अडॉप्ट कर सकती हैं, आप अपने भांजे को भी कर सकती हैं, समझ लें। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और आप वो आपका महरम ही है, आपके शौहर जो है वो अपनी भांजी या भतीजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। Adoption is a totally different institute, and kafalat jo hai na, kafalat, that's a totally different institute. So you need to, if you can afford to build up a lifestyle of a child within the vicinity of your own what's the word, house, not home but house, तो कोई ममानियत नहीं, you just build up a little annex your house with that vicinity जहाँ पे आपके अडॉप्टीज पलेंगे और वो आपकी फैमिली की तरह ही रहेंगे। बस जैसे वो बड़े होंगे पर्दे का इंतजाम शुरू हो जाएगा। अब इतना बड़ा मसला कि रोज वो बच्चा तो नहीं होगा, जब बड़ा होगा तब पर्दे का इंतजाम होगा। तो आपके और उसके दरमियान में जो पर्दे के इंतजाम है वो 11-12 साल तक तो समझ आती है, मगर एक नामहरम आपके पास इसलिए रह रहा है कि आपने उस पर एहसान किया हुआ है और ये एहसान ही है। और तो ये तो अपने आप को खतरे में डालने वाली बात है। तो कफालत करें उनको, सेपरेट इंडिपेंडेंट लाइफ दें, ये तो फर्ज है मुसलमानों के ऊपर। कफालत से बड़ा क्या काम है मुसलमानों का। तो ये तो कुछ चक्कर ही नहीं है ना कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं आपने ऑर्फन्स की हेल्प नहीं करनी। नबी इस्लाम ने जितनी ऑर्फन्स की हेल्प की तलकीन की है शायद किसी और हुक्म का इतना इतलाक नहीं। डोंट इवन थिंक कि मैं वो कफालत के खिलाफ हूँ। अडॉप्ट ऑल द चिल्ड्रन बट नॉट इनसाइड योर होम्स। this is something which is not possible कि आप एक लड़की को मैं फॉर एग्जांपल अडॉप्ट कर लूं और मैं उसको बेटी की तरह पाल रहा हूं, but she's not my daughter. So this is not an emotional relationship anymore. So, because the real emotional relationship is when I am going to show affection towards the fact that she's close to me, not just physically close. अब बड़ी उम्र की तो बेटी को भी you cannot just keep you have to keep your her grace intact. So it's something against your own grace here. The grace of a woman is at risk, not the man. पर्दा तो औरत ने करना है. So that grace is at risk all the times. वो भी 24 घंटे का. So independent annexes जो है ना वो build कर सकते हैं तो करें, कोई मसला नहीं. Because you are guarding them, you are a guardian over them, you are sponsoring every single element of their life. That's a job of everyone. उसमें कोई शक नहीं. But you cannot adopt. Sorry, मेरी राय नहीं, अल्लाह का डायरेक्ट हुक्म है इस पे. जब अल्लाह ने यही जो आयत इसी सेशन में हुई थी ना, नबी इस्लाम का कोई बेटा नहीं है, ये इस आयत के ऊपर यहीं से आता है इस सवाल के. तो अल्लाह ने नहीं बेटा बनाया, वो हम नहीं बना सकते. तो अल्लाह ने बेटी नहीं बनाई, मैं नहीं बना सकता. अल्लाह ने कुरान पाक में ही रिश्तों की हुर्मत बताई है. मामू और चचा और ऑल ऑफ द लिस्ट, दादा
سسر سب جتنے بھی ہمارے رشتوں کے جو ٹیکنیکل معاملات ہیں سب بتا دیے, نام لیے اللہ نے رشتوں کے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی وجہ سے بتایا کہ کوئی نامحرم بندہ, جب آپ سورہ نور پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ گھر پہ آئے تو نامحرم گھر پہ انٹر ہو, اپنا ہی کچھ جاننے والا اپنے رشتے داروں میں سے کوئی انٹر ہو تو پردہ کیسے کرنا ہے. اور it's a very big ball game that you're about to play, and that's going to break a lot of windows. So it's بہت احتیاط ہے اس میں, بس کفالت کرے اور پوری طریقے سے کرے نا. یو وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ کہ what is the purpose, adoption کا پرپس کیا ہے. پرپس یہ ہے کہ اس بچے کی پوری طریقے سے بہتری ہو سکے آخرت کے لیے, دنیا کی. تو وہ تو اس کو اپنے پروں میں چھپا کے نہیں, وہ سائٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اسپانسر اے گارڈینشپ پروگرام for her, and I wish more people can think like you can and more passionate the way you are. I hope more people are passionate, and that's something which is going to fuel کہ جس کے لیے کر رہی ہیں نا, بچے کے لیے تھوڑی اڈاپٹ کرتے ہیں ہم. بس یہ مقصد یاد رکھیے گا, ہم اڈاپشن بچے کے لیے نہیں کرتے, ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں تو پھر اللہ کا حکم چلے گا. بچے کے لیے کر رہی ہوتی تو پھر آپ اللہ کا حکم چھوڑیں. مگر ہم مسلمان, ہم انسانوں کے لیے تھوڑی نہیں کام کرتے ہیں, ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا یہ سوال تھا کہ جو ہمارے پاس ابھی جو قرآن کی موجودہ اردو ٹرانسلیشن ہے, کیا وہ صحیح یا پھر اس میں بھی کچھ غلطیاں ہیں؟ تو بس اس کا ذرا بتا دیجیے. ہمارے پاس ایک تھوڑی ہے, ہمارے پاس تو ہزاروں اردو کی ٹرانسلیشن ہیں. آپ اور غلط ہونے کے چانس بہت کم ہیں. نعوذ باللہ, پوری ٹرانسلیشن نہیں غلط ہو سکتی. کچھ جگہوں کے اوپر ان کی اپنی جو ویوئنگ اینگل ہے نا وہ فرق ہوتا ہے عرب سے بس. ہاں ایک دو جگہوں کے اوپر, بہرحال وہ ایک دو جگہوں کے ابھی میں ذکر نہیں کروں گا. ویسے آپ ایک ٹرانسلیشن تو ہے نہیں, ہر عالم نے اپنا جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن خود کی ہوتی ہے, اور خود صرف ٹرانسلیشن والے علماء الگ ہیں, اور ان کی تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹرانسلیشن ہے. اور جو مفسرین ہوتے ہیں, جو تفسیر لکھتے ہیں, وہ بھی اپنی ٹرانسلیشن خود کرتے ہیں. ان کی تعداد کم ہوتی ہے آف کورس, مگر there is no way to say کہ وہ ٹرانسلیشن اردو کی غلط ہے ساری. So that's not how it is. ٹھیک. اچھا اب آگے عدنان الرحمان اپنا مائک میوٹ کر کے کرنے سوال کر لیں. وہ مطلب لیکن نہیں پتہ چلے گا جو عرب کو عربی پڑھ کے سمجھ آتا ہے, جتنی مرضی اچھی ٹرانسلیشن ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت چھوٹا سا کوشچن ہے میرا. میری ایک بیٹی ہے تو وہ ابھی 2.5 سال کی ہے. تو میں نے بس میری کیوریوسٹی ہے کہ جب بھی ایک ماں جو ہے نا وہ بچے کو پال رہی ہوتی ہے تو وہ ایک پوسٹ کیا کہنا چاہیے پریگنینٹ جو اس کا ٹراما ہوتا ہے نا اس میں ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو وہ اپنی فیڈ کو جو ہے نا وہ پورا ہی نہیں سمجھتی, تو وہ ٹاپ فیڈ دے دیتی ہے. تو اس ٹاپ فیڈ کا جو کہنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی تھیولوجی پہ کیا وہ افیکٹ ہوتا ہے. جزاک اللہ. دماغ چھوٹا ہوگا تو دین تو بہت دور کی بات ہے, تو دنیا بھی سمجھ نہیں آئے گی. دماغ چھوٹا ہو جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ آپٹیمم نظام ہے, اس کے علاوہ ہر نظام انسان کو پست کرتا ہے, دماغی کیپیبلٹی کم کرتا ہے. تو ماں کا دودھ پلانا تو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جو بیسک ڈیولپمنٹ ہے نا, آل آف دا پارٹس آف دا باڈی آف دا انفنٹ, وہ ماں کے دودھ کا کوئی نیبل بدل ہے ہی نہیں. there is no way. وہ ماں نقصان کر رہی ہے اپنے بچے کا مجبوراً. جو کرتی ہیں ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, مگر جو کوئی مجبوری کے بغیر بچے کو پلاسٹک فوڈ کے اوپر دے رہی ہے وہ نقصان کر رہی ہے اپنے بچوں کا, جانتے بوجھتے نقصان کر رہی ہے. شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے سگریٹ مت پیو, یہ نہ کرو, اور خود اس سے بہت بڑا, کئی گنا بڑا نقصان اپنے بچے کا کر دیتے ہو. تو سنسیئرٹی کے اوپر شک ہونا چاہیے, بغیر کسی مسئلے کے اپنے بچے کے ساتھ آپ نہیں کیا. نیسلے بتائے گا آپ کے بچے کے نیوٹرینٹس کیا ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے بتائیں گے. سہیل بھائی 12:30 ہو رہے ہیں. Do you want to continue? Do you have to, انڈیا میں تو 1 بج گیا ہوگا.
جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ ایک بھائی نے میسج بھی لکھا ہے کہ اٹس 1 o'clock 1 AM in India. ابھی 14 ابھی ہاں مکہ میں منٹ 11 ہو بجے گئے. جلدی جلدی کرتے ہیں بس. کیا ٹھیک ہے. اچھا منزہ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ سوال کر لیں. اصل میں ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی سوال رہ جاتے ہیں اور ہر دفعہ ہم کہتے ہیں ویک ٹوائس اے ویک کریں گے اور وقت مل نہیں رہا تھا. So I just want to finish it up. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی بھائی میرا سوال یہ تھا کہ جو لاسٹ آپ کا لیکچر تھا نا، آپ نے اس پہ ختم کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا اپنا دین سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ کہ اس بچے کے تو اختیار میں نہیں تھا وہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو، حنفی کے گھر میں، شافعی کے گھر میں یا مالکی کے گھر میں. اس بچے نے بچپن سے جو ماحول دیکھا ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق بڑا ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ذہن، اس کی سوچ کو روک دیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس کی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ اپنا جو دین سیکھے گا وہ اپنے ماں باپ سے ہی سیکھے گا. اس کی سوچنے کی عمر تو جب آئے گی نا تب تک بھی ہم اس کی سوچ کو دبا کے ختم کر چکے ہوتے ہیں. وہ سوچ سکتا ہی نہیں کیونکہ ہم صرف سننے سنانے کی حد تک محدود ہیں. ہم پڑھنے پڑھانے کی حد تک خود تو جاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ مجھے بتائے نا کہ پھر بچے کیسے خود بخود اس دین کی طرف آئیں گے، ان کی وہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوگی، کیسے وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ نہیں رہیں گے، پھر وہ واقعی جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے وہ اس کو سیکھیں گے. اور دوسرا میرا ایک کوشچن آپ سے یہ ہے، کوشچن ہے بلکہ آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم تک ابھی تک بھی حضرت امام حسین کی شہادت کا صحیح طریقے سے جو واقعہ ہے وہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے یہ کوشچن، کیونکہ ہم نے جو کچھ سنایا ہے ہم تک وہی پہنچا ہے، ہم نے وہ پڑھا نہیں. کیونکہ ایک عالم سے میں سن رہی تھی کہ ہم یزید کو گالیاں مت دی، کیونکہ اس واقعے کو پورے طریقے سے جانتے ہی نہیں ہیں، تو اسی لیے ہم یہ گالیاں دیتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ضرور اس کے اوپر جو ہے پورا ایک واقعے کو پوری اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ضرور بتائیں تاکہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں. جزاک اللہ خیر کثیرا. دیکھیں دو چیزیں ایک جملے میں نہیں استعمال ہو سکتی اور وہ ہیں بچہ اور دین. بچے کا جو ہے نا بچہ اس کو دین نہیں بنتا، ابھی دین کے لیے اس کو بڑا ہونا ضروری ہے. دین ایک سسٹم کا نام ہے. تو جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس پہ وہی سوالوں کا اطلاق ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ایک 85 سال کے بزرگ پہ ہوگا، وہی 15-20 سال کے لڑکے کے اوپر بھی یا لڑکی کے اوپر بھی ہوگا کہ خود کیوں نہیں تم نے سوچا. تو ماں باپ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ واقعی سرخرو ہو تو پھر اس کو وہ پھر ایک تجزیاتی مطالعہ کرواتے ہیں کہ صرف ہماری نہ پڑھو باقیوں کی بھی پڑھو. زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے، زیادہ تر ماں باپ تو سازشی ہوتے ہیں کہ صرف جو میں کہہ رہا ہوں وہی پڑھنا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں پڑھنا. خود ہی نہیں کانفیڈنٹ ہوتے وہ اپنے سچ اور اپنے حق کو حق ہی نہیں مانتے، ورنہ اپنے حق کو حق مانتے تو پھر باطل سے ڈرتے کس بات کا. جو لوگ باطل سے ڈرتے ہیں ان کو اپنے حق ہونے پہ کانفیڈنس نہیں. سو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود ایسے راستوں پہ ڈالتے ہیں کہ جن سے وہ پھر سوچنا شروع کریں. پھر نشانیاں اگر جھٹلانا شروع کر دیں تو پھر وہ نشانیاں ملنی بند ہو جاتی. تو اسی لیے زیادہ تر لوگ اپنے باپ کے دین پہ ہی مرتے ہیں. تو اٹس اے بگ پرابلم. دوسری بات سیدنا حسین علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ وہی تفصیل سے پہنچ جائے تو یزید کو گالی دینی یا نہیں دینی اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یزید شوڈ بی اے فارگاٹن مین. میرا ایک مسئلہ ہے مسلمانوں سے کہ جتنی دفعہ سیدنا حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ساتھ ہی یزید کا بھی نام لے لیتے ہیں. ایسی کوئی بدبختی ہماری امت پہ. یزید شوڈ بی نو باری. اس کا تو نام ہی بدل دینا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے، ہوتا کون ہے کہ اس کو ایک جملے میں استعمال کریں ہم، وہ بھی سیدنا حسین کے واقعات میں اس طریقے سے. سو سیدنا حسین کا واقعہ شوڈ ناٹ بی اے ریوائول آف دا concept of Yazid. It should be a revival of the concept of Islam. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر ایسا خوبصورت طریقے سے ڈیٹیل میں یہ واقعہ جو ہے نا لکھا جا چکا ہے. اور اہل تشیع نے بھی اور اہل سنت نے بھی سیدنا حسین کے واقعے کو اتنی تفصیل سے کیا ہے. شیعوں نے تو بہت کیا ہے، مگر اہل سنت والجماعت نے بھی اتنی تفصیل سے کیا ہے کہ بچوں کے اندر یہ کانسیپٹ ضرور ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ سارا معاملہ تھا کیا. تو میرا تو خیال ہے ہر مسلمان کو حسین علیہ السلام بچپن سے پڑھانے چاہیے کہ پتہ چلے کہ اسلام کو
اسلام کو بچانا کیسے ہے بالکل بچپن سے میں کسی کو نہیں پتا نا، نہیں پتا نا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ ڈیموکریسی کے انفلوئنس ہوئے ہوئے لوگ یا یزیدیت سے انفلوئنس ہوئے ہوئے لوگ سیدنا حسین کا واقعہ جان کے نہیں بتائیں گے، یا بس پلاسٹک کا کوئی واقعہ بتائیں گے، اپنے خلاف کوئی ہوا واقعہ تھوڑی بتائیں گے. سو یہ آپ کو میں کیا بتاؤں، ایسی کوئی قوم کا حصہ ہیں ہم پاکستانی کہ ایوب خان کے دور میں سیدنا حسین کے خلاف مسلمان اسکالر نے کتابیں لکھی کہ یہ ایوب خان کو خوش کرنے کے لیے. ایسی قوم کا حصہ ہیں ہم، اور ہم سمجھتے ہیں ہم غزوہ ہند ہمارے خلاف ہم لڑیں گے جا کے، ہمارے خلاف ہونا بنتا ہے غزوہ ہند. تو یہ ضروری ہے کہ سیدنا حسین کو اس ٹاپک کو بھی ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے. پھر سے ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑے سے سوال رہ گئے. As far as I'm concerned, the most important event in the history of the Islamic history, نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد the most important event وہ سیدنا حسین کا وہ سٹانس ہے. وہ جو سٹانس لیا نا کہ مر جاؤں گا مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیسیژن میکنگ پہ طاغوت آ کے بیٹھ جائے. بالکل بے شک. سر پہلا کوشچن یہ کہ غزوہ ہند کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہونا اللاجیکل لگتا ہے. مسلمانوں کے خلاف مطلب پاکستانیوں کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں نا، پاکستانیوں میں مسلمان ہوں گے، وہ کس کے اگینسٹ ہے وہ؟ مطلب مسلمانوں کے خلاف کافی صحابہ نے لڑائیاں کی ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہو گئی. نہیں سر، مطلب آپ اچھے لوگوں کو تو مطلب ایون کافروں کو پہلے وارن کیا جاتا ہے کہ ہتھیار ڈال دو اور پھر جزیہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ ڈائریکٹ تو نہیں کی جاتی نا. چھڑے وارننگ تو ہمیں 14 سال سے مل رہی ہے پاکستانیوں کو، اس کو چھوڑیں آپ. میں ویسے میں اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے خلاف ہو، میری کوئی دعا نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس گمان کو رد نہ کریں کہ کیا پتہ ہمارے خلاف ہی. کافی سارے معاملے آن پیپر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ہی ہے، جو پیپر پہ نقشہ بنتا ہے وہ ہمارے خلاف ہی بنتا ہے. مگر ایک جرا یہ ہے کہ بدر کی لڑائی بدریوں کے خلاف تھوڑی ہوئی تھی، تو کیا پتہ پاکستان میں لڑائی ہو رہی ہو مگر کسی اور قوم کے خلاف ہو رہی. بالکل، اس کو نا تھوڑا سا کلیئر کر لیں، کیونکہ نا یہ امپریشن جس طریقے سے ابھی آپ پاکستان کے بہت اگینسٹ ہیں، یہ بھی ٹیکسٹ میں کسی نے کمنٹ کی ہے. پاکستان کے میں اگینسٹ نہیں ہوں، میں پاکستان کا سب سے بڑا میں پاکستانیوں کے اس فلسفے کے اگینسٹ ہوں. پاکستان کیا ہے؟ درخت، دریا، پہاڑ، پتے بوٹے، یہ تو ہر ملک میں ہوتے ہیں. The real thing is the people in there. That's why we actually drew a boundary around it کہ یہاں پہ جو ہے نا ہم ایک نعرہ مار کے آئے ہیں، اور وہ نعرہ پورا بھی تو کرے نا. پھر سوچے تو صحیح، ایک دفعہ بھی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ ہم نے جس وجہ سے پاکستان بنایا تھا اس کے لیے قوم نے کہا نہیں آیا. ایک دفعہ ٹرائی کر لو، اللہ کے لیے بنایا تھا، ایک دفعہ اللہ کا نظام لے آؤ. ایک دفعہ بھی نہیں ایسا واقعہ آیا. تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہے تھے ہم. وہ احمد دیدات کا آپ کو پتا ہوگا، احمد دیدات نے یہ سب سے خوبصورت بات کی تھی پاکستان کے بارے میں، کیونکہ وہ واحد وہ بندے جو کہ ویڈیو پہ آئے جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کو لے کے ہجرت کی تھی نا 1947 کے بعد جب پاکستان بن گیا تھا. تو ہی سیڈ کہ میں تو آگے تھا، کیا پاکستان بن گیا جی، تو اللہ کا نظام ہے. اور 5 سال بعد ہی سیڈ کہ یار اس سے تو بہت بہتر ہندوستان میں رہ رہا تھا میں. اور پھر وہ افریقہ چلے گئے کہ تم نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہم سب کے ساتھ. تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ احمد دیدات پاکستانی ہے، حالانکہ ہی از the first one of the first few immigrants of the famous immigrants to Pakistan in the first decade. So میں تو خیر پیدا ہی پاکستان میں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا نا شروع میں کیا ہوا تھا. اگر we have to fulfill the promise. یہ تو اپنے بچوں کو کیا بہانہ کروں گا کہ تمہارے پردادا کا مسئلہ تھا اصل میں نہیں. دیکھ میں بھی ایک بالغ عاقل انسان ہوں، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے تھا.